बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फैज़ आम और मैं हूं आपका मेज़बान सैयद साकिब हुसैन शाह। नाजरीन मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को तख्लीक किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको अपने नायब का मनसब दिया और बेपनाह इज़्ज़तों से नवाजा। आज जानना ये है कि क्या इंसान को ये जो अज़मत वाला मुकाम मिला, ये गौर व फ़िक्र की वजह से तो नहीं मिला? क्या ये जो मुकाम मिला ये इंसान को अक्ल सलीम अता किए जाने की वजह से तो नहीं मिला? और इंसान का दूसरी मखलूक़ात से फ़र्क क्या है? इंसान को क्यों बार बार गौर व फ़िक्र करने का कहा गया है? आज हम जिस उन्वान पर बात करेंगे वो है गौर व फ़िक्र, और हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं औरंगज़ेब फ़राज़ी साहब। अस्सलाम वालेकुम फ़राज़ साहब। जी वालेकुम अस्सलाम जनाब। फ़राज़ साहब, इंसान, क्या वजह है कि इंसान पर लाजिम है कि ये हर मामले में गौर व फ़िक्र करे? और क्या ये भी मुमकिन है कि इंसान किसी बात पर गौर व फ़िक्र ही ना करे और बड़े बड़े फ़ैसले गौर व फ़िक्र किए बिना ले ले? शाह साहब, बड़ा अच्छा अनुमान है। इंसान का जो वजूद है ना जी, अल्लाह पाक ने जो ये तख्लीक किया है, इसमें सबसे अफजल चीज़ जो है ना वो सोचना है। क्या बात। अगर इंसान सोच के बगैर होता तो फिर ये अल्लाह मियाँ का खलीफा ना होता। इसको अल्लाह ताला ने इतनी अक्ल अता की है, इतनी अक्ल अता की है कि अगर ये अक्ल को 5-10% भी इस्तेमाल कर ले तो इस कोई दूसरी मखलूक इसके करीब पहुंच नहीं सकती, चाहे वो फरिश्ते हों। और वो जो सजदे का हुक्म दिया गया था ना, और उसमें जो सारे मुज़ाकरात हुए थे, उसमें अक्ल का ही सारा खेल था। बहुत खूब। अच्छा, ये जो दिमाग है ना, तो वो कहा गया कि आदम अलैहिस्सलाम को कुछ याद कराया गया, और जब फरिश्तों के सामने कहा गया तो फर उन्होंने दोहरा दिया। बहुत खूब। तो इससे क्या बात साबित हुई कि इंसान के पास वो अक्ल है जो याद रखने पे कादिर है। इंसान को जो सबसे बड़ी खूबी अता की गई वो याददाश्त की खूबी है। हाँ, याद रखने के काबिल है। क्या बात। वरना अगर ये किसी चीज़ को याद ना रख सकता तो फिर इसका वो मुकाम ना होता। फिर आगे चले, इंसान का जो दिमाग है ना जी, ये जो ब्रेन है, इसके ऊपर दुनिया का कोई फिलासफर हतमी बात नहीं कर सकता कि बस ये यहाँ ख़त्म है। दुनिया में आए ना जो साइंसदान आए, फिलासफर आए, ये आया वो आया, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। जब से दुनिया बनी है यही लोग करते चले आ रहे हैं। लेकिन अल्लाह ताला का कमाल है इसके अंदर कि इसकी वुसअत इतनी है कि कोई सोचने वाला, कोई अक्ल वाला इंसान इस तक पहुंच नहीं सका कि इसके पास कितनी अक्ल है। क्या बात। और अल्लाह ताला ने एक लाइन के अंदर ये बात वाज़ेह की है कि तेरे पास कितनी अक्ल है। कुरान में अल्लाह ताला कहता है कि अक्ल वालों के लिए इसमें निशानियाँ मौजूद हैं। बहुत खूब। अब इसी जुमले पर हम घंटा गुफ्तगू करें तो ये भी बहुत है। अक्ल वालों के लिए इसमें निशानियाँ मौजूद हैं। अक्ल वालों के लिए से मतलब ये है कि जिसने अक्ल इस्तेमाल की, जिसने गौर व फ़िक्र किया, जिसने अक्ल इस्तेमाल की, जिसने अक्ल इस्तेमाल की, उसने उस आयत को, उस लाइन को, उस फिक्रे को सोचा तो उसको समझ आया। मैंने एक साहब है, उन्होंने सूरह फातिहा की तफसीर या उसका तर्जमा लिखा, और इतनी मोटी किताब थी। उस बंदे ने इतना गौर व फिक्र किया कि ये फ़िक्रा यूँ है, इसका मतलब ये है कि एक एक फ़िक्रे पे एक एक सफ़ा, तो 300 सफ़े की किताब थी। बाकायदा उसकी तकरीबन रौनमाई हुई, मैं भी गया,
گورنر صاحب نے کی اور بڑا لمبا چوڑا چکر تھا۔ اصل میں یہ جو کائنات ہے، یہ جو کرۂ ارض ہے، یہ انسان کے وجود سے نہیں چل رہا، بہت خوب، یہ انسان کی عقل سے چل رہا ہے، غور و فکر سے چل رہا ہے۔ اچھا، اب ہوا کیا کہ دنیا میں مختلف دور آتے رہے اور مختلف سوچ انسان کی ہوتی رہی۔ آپ جانتے ہیں کسی موسیٰ علیہ السلام کے دور میں لوگ جادوگر ہو گئے، لوگوں نے جادو کے لیے اپنی عقل استعمال کی۔ رسول پاک کے دور کے بعد لوگ اللہ تعالیٰ پہ غور و فکر شروع کر دیا، انسان کی تخلیق پہ غور و فکر شروع کر دیا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اولیاء تو نہیں تھے، اولیاء بعد میں شروع ہوئے۔ تو غور و فکر جو ہے وہ انسان کو اس مقام پر پہنچا دیتی ہے کہ جس مقام کے لیے انسان کو تخلیق کیا گیا۔ کیا بات ہے۔ اچھا فیض صاحب، آپ یہ فرما رہے ہیں کہ غور و فکر ہی وہ خاصیت ہے، غور و فکر ہی وہ خوبی ہے۔ جب انسان غور و فکر کرنا شروع کرتا ہے تو یہ اس منصب پہ پہنچ جاتا ہے جس کے لیے اس کو تخلیق کیا گیا۔ کیا بات ہے، ٹھیک ہے جی، بہت اچھا اس کو اگر ہم غور و فکر کو سوچ کا بھی نام دے دیں، 8 ارب انسان اس دنیا میں نا جی، 8 ارب انسان اس وقت سوچ رہے ہیں۔ کیا بات ہے۔ چور چوری کا سوچ رہا ہے، اللہ کا برگزیدہ اللہ کے بارے میں سوچ رہا ہے، ٹھیک ہے جی، دولت چھیننے والا آدمی دولت کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ یعنی ہر کسی کے دماغ میں ریل چل رہی ہے اور ہر وقت چلتی ہے۔ یہی اچھا، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مختلف دور میں مختلف لوگ ہیں۔ آج کے دور میں یہ پروگرام اس حوالے سے بڑا اہم ہے کہ آج کے دور میں سوچ اور غور و فکر پہ پیرا لگ گیا، تالا لگ گیا۔ آج کے دور میں کسی کو سوچنے کی اجازت بھی نہیں، کسی کو غور و فکر کرنے کی بھی اجازت نہیں، اور کسی کو بات کرنے کی بھی اجازت نہیں۔ اجازت ہے لیکن ہوا کیا؟ ہوا کیا؟ اصل میں ہماری تو سوچ یہ ہے نا کہ ہم لوگوں کو یہ بات بتائیں کہ ہوا کیا ہے، انسان کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ یہ موبائل بنایا گیا غور و فکر سے، یہ سائنس کی بہت بڑی تحقیق ہے۔ مجھے یاد ہے 40 سال پہلے ہم جاتے تھے ٹیلی فون ایکسچینج میں، وہاں کال بک کراتے تھے، 2 گھنٹے انتظار کرتے تھے، 3 منٹ کے لیے کال بک ہوتی تھی۔ پہلے حال وال پوچھنے میں ہی وہ 3 منٹ ختم ہو جاتے تھے، پتہ لگا 400-500 روپے گیا، لنڈن کی کال تھی یا کہیں کی۔ تحقیق کی گئی، غور و فکر کیا گیا، اور پتہ نہیں ابھی ہم کہاں جائیں گے، تو یہ موبائل بنا دیا گیا۔ اب موبائل بنانے کے بعد میرے غور و فکر نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ لوگوں نے بھی یہ پہلے کر لیا، ابھی میٹرک کیا نہیں۔ ایسا ممکن ہے دنیا میں کہ آپ گریجویٹ پہلے ہو جائیں تو 8ویں جماعت نہ پڑھیں؟ نہیں، اس طرح نہیں ہے نا جی۔ اب میں آپ کو ثابت کراتا ہوں ہوا کیا ہے۔ جتنا اس دنیا کے اندر فلسفہ ہے، جتنی اس دنیا کے اندر عقل ہے، جتنی اس دنیا میں غور و فکر ہے، جتنا لوگوں کے پاس عقل کی وسعت ہے، وہ سب اس میں ٹھوک دی ہے۔ آپ وہ چیز اس پہ ڈالیں گے نا جو آپ سمجھیں گے کہ یار میں بڑی کمال بات کر رہا ہوں، یہی بات ہے نا جی۔ اور اس میں 90% جو باتیں آ رہی ہیں وہ عقل اور غور و فکر سے باہر ہے۔ سمجھ رہے میری بات؟ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ اس میں جتنی گفتگو اور جتنی مووی اور جتنا میسج اور جتنی خبر دی جا رہی ہے وہ 90% جھوٹ پہ ہے، 90% جھوٹ پہ ہے۔ تو اس نے انسان کی غور و فکر کو تباہ کر دیا۔ اب آ جائیں اس بات پہ کہ آپ نے اس میں ایک میسج ڈالا
کوئی بہت اچھی بات آپ نے بتائی. ٹھیک ہے جی, آپ نے کہا جی قرآن میں ہے کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے. میں نے وہ دیکھا, میں نے اس کو دیکھنے کے بعد یوں کر دیا. نیچے لکھا ہوا ہے جھوٹ بولے بغیر دنیا میں ترقی نہیں ہو سکتی. میں نے اس کو آگے کر دیا, ایمانداری سے کیسے دنیا میں انسان بڑا آدمی بن سکتا ہے, اس کو آگے کر دیا. یعنی میں نے اس میں ایک 10 منٹ کے اندر 36 باتیں دیکھی, اور 36 میرے پاس غور و فکر کا سوچنے کا وقت ہی نہیں بچا. میں نے پہلی بات کو سوچا ہی نہیں کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے. اس پر اگر میں غور و فکر کرتا, اس پر آج کے پاکستانی معاشرے میں غور و فکر ہوتا, تو یہ عالم نہ ہوتا جو آج ہے. ٹھیک ہے نا جی. اور میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, یہ ناظرین بھی سنیں گے, کہیں گے یہ بندہ کیا بات کر رہا ہے. عذاب جو اللہ کے آتے ہیں نا, یہ انسان کی کوتاہیوں اور غفلت سے آتے ہیں. استغفر اللہ. اس کی بہت ساری مثالیں, کوئی عالم دین بیٹھا ہوگا نا تو وہ آپ کو بتائے گا. ٹھیک ہے نا جی. تو انسان پہ جو عذاب آتے ہیں, آج جو سیلاب کا عذاب آیا ہوا ہے, یہ آپ کی آزمائش کے لیے آیا ہوا ہے. جب 1973 میں سیلاب آیا تھا تو آپ نے سوچا نہیں کہ ہم دریاؤں سے مٹی نکال دیں, جب دریا خشک ہوتے ہیں ان کی گہرائی بڑھا دیں. ٹھیک ہے نا جی. تو آپ نے کبھی غور و فکر کیا ہی نہیں کہ ہم ڈوب کے بھی مر سکتے ہیں. فیض صاحب, آج کل اکثر زبان زدِ عام یہ بات ہے کہ جتنے بھی جو عذاب آتے ہیں, جیسے کہ آج کل ہم لوگ سیلاب کی تباہ کاریاں دیکھ رہے ہیں پورے پاکستان میں, تو بہت سارے لوگ جو ہیں ان کا ماننا یہ ہے کہ یہ عذاب یقیناً اللہ کا قہر اور اللہ کا غصہ بھی ہے اس میں شامل, لیکن زیادہ تر یہ جو عذاب ہے, یہ جو سیلاب ہے جس سے پوری دنیا اور پورے پاکستان میں بہت ساری جانیں, قیمتی جانیں چلی گئیں, یہ زیادہ اس کے اندر عنصر جو ہے یہ مس مینجمنٹ کا عنصر ہے. عذاب اور قہر تو ضرور یقیناً موجود ہوگا, لیکن کیا اس کے اندر مس مینجمنٹ بھی ہے, اور کیا یہ غور و فکر نہ کرنے کی وجہ سے ہی ہے؟ مس مینجمنٹ کو آپ غور و فکر کہہ لیں. او بھئی آپ غور نہیں کریں گے, آپ اس بات پر نہیں سوچیں گے کہ آپ نے سوات میں, کلام میں, وہ جو ہوٹل گرے ہیں, آپ نے ان کو گرتے دیکھا, ان کی فاؤنڈیشن دیکھی ہے؟ ان کی فاؤنڈیشن دیکھی, جب وہ گرے تو 4-4 فٹ نیچے اس کی چنائی گئی ہوئی ہے, جو میسنری ہے وہ گرے ہیں. بھائی اتنی بڑی بڑی عمارتیں بناتے ہو, پہاڑوں پہ اتنی بڑی بڑی عمارتیں بناتے ہو, تو نیچے آپ پینلنگ کیوں نہیں کرتے؟ نیچے آپ RCC سارا جگاڑ کیوں نہیں بناتے؟ میں بلڈنگ کا کام کرتا ہوں نا, نیچے آپ سارا بیم ٹائی یوں کیوں نہیں کرتے؟ آپ سارے بیم بنا کے, سارا بیسمنٹ بنا کے, ساری رافٹ ڈال کے, وہ سارا کچھ کر کے آپ بلڈنگ کو لے جاتے. چاروں طرف سے طوفان آتا, سمندر آتا, وہ بلڈنگ کھڑی رہتی. اس کی مثال میں دے رہا ہوں آپ کو کہ دبئی کے اندر ساری بلڈنگیں پانی میں بنتی ہیں. دبئی کے ہر طرف پانی ہے, سمندر ہے, تو بلڈنگ کی انہوں نے میعاد بھی رکھی ہوئی ہے 28 ایئر. لیکن فیض صاحب بہت سارے ایسے محکمے ہیں جو جب کبھی دیکھا جاتا ہے کہ جی جو بھی عمارتیں بنتی ہیں اس کے اوپر پراپر ایک سپرویژن کی جاتی ہے, اس کی پراپر اپروولز ہوتی ہیں, اور جب عمارت کا سٹرکچر جو ہے وہ کھڑا کیا جاتا ہے, اس کے لوگ آتے ہیں, ڈیفرنٹ جو محکمے ہیں ان کے لوگ آ کے اس کو چیک کرتے ہیں, چیک اینڈ بیلنس. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں تھا جو ان لوگوں کو مانیٹر کرتا؟ اور یہ ساری کس طرح پاسبل تھا کہ یہ انکروچمنٹ, جس طرح کہا جا رہا ہے کہ یہ ساری جو تھی وہ دریائی رستوں کے اندر بلڈنگز بنا دی گئیں جو اس طرح سے تباہ و برباد ہوئی ہیں؟ اصل میں شاہ صاحب, ہم ایز اے قوم, ایز اے پاکستانی, ہم زیرو ہیں. جب لوگ رشوت کے پیسے لیں گے, ان کی بلا جانے کی اس ہوٹل کی فاؤنڈیشن ہے کہ نہیں؟ استغفر اللہ. ٹھیک ہے نا جی. پاکستان میں 99% لوگوں کا مقصد زندگی کا پیسہ ہے, قانون نہیں ہے. قانون سے ہم بالاتر ہو گئے.
ہم قانون سے بالا تر ہیں. جو بندہ لینڈ کروزر پہ جا رہا ہے نا وہ کیا سمجھتا ہے ایک سڑک پہ کھڑے ہوئے وارڈن کو؟ اس نے مار نہیں دیا، کوئی ٹائم نیچے دے کے مار دیا اور بری بھی ہو گیا. وہ صوبائی وزیر تھا. جی اچھا آپ یہ سوال کر رہے ہیں، وہ دنیا نے بادشاہ بڑی ترقی کی ہے، دنیا نے بڑا سوچا ہے. جب میں یہ سوچ لوں گا کہ میں نے رشوت نہیں لینی، میں نے حرام نہیں کھانا، تو میں نے پھر میں نے کام بھی ٹھیک لینا ہے. آپ کسی جگہ چلے جائیں سر، آپ کسی ادارے میں چلے جائیں. یہ جو ڈاکٹر کہتے ہیں نا جی ہم انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں، میں آپ کو ایک ڈاکٹر کا بتاتا ہوں، میرا دوست ہے، میں بچوں کی دوائی اس وقت سے لے رہا ہوں شاہ جی جب وہ 20-30 روپے لیتا تھا. ٹھیک ہے جی، اب وہ لیتا ہے 1000 روپیہ. کتنے بندے دیکھتا ہے روز؟ وہ کتنے پیشنٹ دیکھتا ہے؟ 150-200. اس کی بلا جانے کو ٹھیک ہوتا ہے نہیں ہوتا، اس کی بلا جانے کوئی مر گیا یا کوئی جی گیا، اس کی بلا جانے. اور وہ جو آپ کو گولیاں دے رہا ہے، وہ جو میڈیکل ریپ آتے ہیں وہ آپ کو بنڈل کے بنڈل دے جاتے ہیں. وہ آپ 2 یہ ڈالتے ہیں، 2 یہ. بخار کے لیے اگر گولی دینی، اس نے 3 کمپنیوں کی 2 گولیاں دے دینی بخار کے لیے. اس نے پیسے کمانے ہیں. اس کی بلا جانے جس قوم کے اندر ڈاکٹر مریض کے متعلق یہ سوچ رہا ہے، اس قوم کا انجینئر کیسے سوچ سکتا ہے کہ یہ ہوٹل کھڑا رہے گا؟ اس نے کوئی غور و فکر ہی نہیں کیا. اس کا غور و فکر کہاں پہ رکا ہوا ہے کہ میرے پاس پیسے ہوں. اور میں آپ کو درجن ڈاکٹر دکھاتا ہوں جن کے فارم ہاؤس ہے. میرے پاس ڈگری نہیں ہے، اور میرے پاس بلڈنگ بنانے کی ڈگری ہے. میں نے ایک بہت بڑے ڈاکٹر کو کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے مجھے 7 بجے کا ٹائم دیا تھا، رات کے 12 بج گئے، مر گیا، اللہ جنت نصیب کرے. بہت بڑا ڈاکٹر تھا. وہ کہتے جی میرا تو نواز شریف کا ایک پیشنٹ آ گیا تھا، تو فلانا ہو گیا تھا، یہ ہو گیا تھا، وہ ہو گیا. ٹھیک ہے نا جی، رات کے 12 بج گئے. 12 بجے میں نے ٹھڈا مارا، اس کی کمرے میں اندر چلا گیا. مجھے کہتا ہے تو دروازے میں ٹھڈا مار کے اندر آ گیا. میں نے کہا 7 بجے کا آپ کے بندے نے ٹائم دیا تھا. اس کا مقصد صرف زندگی کا ایک ہی تھا کہ پیسے ملے. جس قوم کا یہ مقصد ہوگا کہ ہم نے پیسے کمانے ہیں، ان کے کلام اور سوات اور کاغان والے ہوٹل ایسے ہی روڑیں گے. یہ ابھی جو پچھلی گورنمنٹ گزری، اس نے کہا جی دنیا کے سارے لوگ یہاں پہ تفریح سیاح یہاں پہ آیا کریں گے سیر و تفریح کرنے کے لیے، ان ہوٹلوں میں آ کر رہیں گے جن کی فاؤنڈیشن ہی کوئی نہیں تھی. اتنا بڑا طوفان تو نہیں آیا، دبئی تو سارا پانی کے اوپر کھڑا ہے، وہ کیوں نہیں رڑ گیا؟ بالکل. اچھا غور و فکر نہیں ہے بات. اصل میں ہم غور و فکر کی کر رہے ہیں. انسان جب غور و فکر نہیں کرے گا تو انسان پھر انسان کہلانے کے قابل نہیں رہے گا. ہم یہ 25 گھنٹے یہ بات کرتے رہے. اب کسی ادارے کی، کسی چیز کی، کسی چاہے پولیس کی بات کر لیں، چاہے کسی اور ادارے کی بات کر لیں، نہیں. یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ایکسائز کا انسپیکٹر ہو، اس کے گھر چھاپا پڑے تو 64 کروڑ روپے اس کے گھر سے نکل آئے؟ وہ تو قارون کا بیٹا ہے، تو شداد کی اولاد ہے، تو نمرود کا بیٹا تھا. تیرے پاس اتنے پیسے کہاں سے آ گئے؟ لوٹ مار ہے. فیض صاحب، اتنی لوٹ مار کرنے کے بعد، اتنی بے ایمانی، بددیانتی اور کرپشن کرنے کے بعد، لوٹ کسوٹ کرنے کے بعد جو اتنا پیسہ اکٹھا کیا جاتا ہے، انسان اس بات پہ غور و فکر کیوں نہیں کرتا کہ وہ پھر بھی خالی ہاتھ ہی جائے گا یہاں سے؟ سر یہ سب کو پتا ہے، لیکن سنجیدہ ہو کے غور نہیں کرتا. اچھا غور و فکر اگر انسان نہیں کرے گا تو میں نہیں سمجھتا کہ انسان غور و فکر کے بغیر انسان ہے. آپ کو ہر بات پہ غور کرنا، چاہے روٹی کھا رہے ہیں تب بھی غور کرنا ہے، چاہے سفر کر رہے ہیں تب بھی غور کرنا ہے، آپ کو فیصلہ کر رہے ہیں تب بھی غور کرنا ہے، آپ کو رشتہ کر رہے ہیں تب بھی غور کرنا ہے، آپ کسی کے ساتھ کوئی بھلائی کر رہے ہیں تب بھی غور کر رہے ہیں. تو آپ کو ہر جگہ غور کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا برین بنایا ہے، اس کے اندر میں تو یہ کہتا ہوتا ہوں کہ جو 7 سمندر اللہ نے بنائے ہیں نا، وہ اس دماغ سے کم ہے، چھوٹے. اس دماغ کی جو وسعت ہے، جو اس کا پوٹینشل ہے، جو اس کے اندر طاقت ہے، اس سے کم ہے. 7 سمندر جو بنے ہیں وہ اس سے کم وسعت ہے. یار ہر انسان کے پاس اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت بخش دی ہے کہ تیرے پاس اتنی وسعت ہے سوچنے کی. ٹھیک ہے. اچھا وہ اس گہرائی میں جاتا نہیں، اس گہرائی میں سوچتا نہیں.
اچھا جس قوم کے اندر لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ جیسے آج کیا تاریخ ہے، 29 تاریخ ہے 8ویں مہینے کی، جی آج فلڈ کی وجہ سے وہ ٹماٹر اور پیاز کا 500 روپے ریٹ ہے استغفر اللہ، کلو کا. یہ اس قوم کی سوچ ہے. یہ ہم پنجاب کا ٹماٹر، پنجاب کا پیاز استعمال کر رہے ہیں. اس قوم کی سوچ یہ کہ اچھا جس قوم کی سوچ یہ ہو کہ میرے علاوہ دوسرا کوئی آدمی ہے ہی نہیں، میں نے اس کو ذبح کر دینا ہے. ہم ایک دوسرے کو ذبح کر رہے ہیں. اب کل کیا ہوا ہے، کل شام کو کیا ہوا ہے کہ ایک بندہ کہیں سے پیسے لے کے آیا ہے، پتہ نہیں ATM سے لایا ہے، کہاں سے لایا ہے، یا کسی سے پیمنٹ لے کے آیا، موٹر سائیکل پہ جا رہا ہے. یہ شاید صبح آپ کو پتہ لگے گا. تو وہ ادھر سے جا رہا ہے آلٹرنیٹو روڈ سے، اور وہ جو برج ہے رنگ روڈ کا، اس کے پاس وہ ڈاکو نے اس کو روکا ہے، اور شام 7-8 بجے کا ٹائم ہے. جی روکا، اس کو کہا رک. وہ نہیں رکا، انہوں نے فائر مار دیا، مر گیا. استغفر اللہ. اچھا خیر، غور و فکر کی تو اتنی شاخیں ہیں نا جس پہ ہم جتنی لمبی گفتگو کر دیں وہ کم ہے. لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہر دور میں غور و فکر کا ایک طریقہ کار تھا. اس دور میں غور و فکر کا طریقہ کار ہے جو وہ رک گیا ہے. وہ روک دیا ہمیں اس نے، ترقی نے. ہم پہلی بات پر غور ہی نہیں کرتے، دوسری آ جاتی ہے. ہم دوسری بات پر غور ہی نہیں کرتے، تیسری آ جاتی ہے. ایسی بات ہے نا، بولے نا. بہت زیادہ مواد، اتنا بہت زیادہ انفارمیشن آپ کو. کہہ رہے یہ پوری دنیا ہے میرے ہاتھ میں، اور پوری دنیا تیری ہاتھ میں ہے. تیرے دماغ میں بھی پوری دنیا ہے. دنیا تیرے ہاتھ میں تو ہے، دماغ میں بھی ہے. غور و فکر کرنے کا کوئی نہیں. اس میں حدیثیں آ رہی ہیں، اس میں بڑے بڑے لوگوں کے اقوال آ رہے ہیں، بڑی بڑی چیزیں آ رہی ہیں. کوئی بندہ مجھے ایک بتا دے کہ میں نے فلانا اقوال سنا تھا، مجھے یاد ہے. اس کو یاد ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے نہیں ہو سکتا، اس کے پیچھے دوسری بات آ جانی ہے. اس نے اس پہ بھی نہیں غور کرنا، تیسری آ جانی ہے. تو جب ترقی کی حد کراس کر جائے گا انسان، پھر وہ کچھ نہیں، پھر کسی چیز پہ غور و فکر نہیں کر سکتا. کبھی بھی انسانی زندگی میں اگر انسان ترقی کرنا چاہتا ہے تو اس کو غور و فکر کرنا پڑے گا. بھئی تو آپ کو گاڑی چلاتے ہوئے غور و فکر کرنا پڑے گا. غور و فکر کیا کرنا پڑے گا کہ یہ نہیں کرنا پڑے گا میں جتنے چلے ہوں انہوں لوٹنا ہے، یا میں جہاں سے آؤں اس کو لوٹ کے آیا ہوں. غور و فکر یہ کرنا پڑے گا کہ میں اپنے ہاتھ پر صحیح چل رہا ہوں، میں اپنی رفتار صحیح میں نے رکھی ہوئی ہے. میں نے جو ٹرن کرنا ہے، شاہ صاحب میں قسم کھا کے کہتا ہوں میں 6-7 دفعہ لنڈن گیا ہوں. صبح کے وقت اب ٹریفک نہیں مین روڈ پہ، گلی میں سے ایک گاڑی نکل رہی ہے، یہ مین روڈ ہے، یہاں سے میں نکل رہا ہوں، یہاں آ گیا ہوں مین روڈ کے پاس. کوئی بندہ ادھر ہے، کوئی ادھر ہے نہیں ہے. اس بندے نے وہاں پہ ایک یلو لائن لگی، وہاں رکنا ہے. کیا بات. اس لائن پہ رکنے کے بعد اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ جو کھوپڑی دی ہے اور یہ جو آنکھیں عنایت کی ہیں، اس سے ادھر بھی دیکھنا ہے، اس نے ادھر بھی دیکھنا ہے. اگر وہ 2 وے روڈ ہے کہ ادھر سے بھی آ رہے ہیں ادھر سے، اس نے دونوں طرف دیکھنے کے بعد یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آگے جانا ہے کہ نہیں، آگے جانا ہے کہ نہیں، پھر آپ نے نکلنا ہے. آپ کو پتہ ہے یہاں میں 10 دفعہ مجھے موٹر سائیکل ایسے لگائے کہ اس نے ٹرن کیا، اس نے یہ سوچا ہی نہیں کہ آگے سے کوئی چیز آ رہی ہوگی، تو غور و فکر کر ہی نہیں رہا. وہ غور و فکر جو کر رہا ہے وہ کرپشن پہ کر رہا ہے، جھوٹ پہ کر رہا ہے، بے ایمانی میں کر رہا ہے. جیسے ہمارے سیاستدان ہیں، یہ کس بات پہ غور و فکر کر رہے ہیں؟ ان کو فلڈ کا کیا پتہ ہے؟ یہ تو ایک دوسرے کو گالیاں دینے پہ، ایک دوسرے کو تنقید کرنے پہ غور و فکر کر رہے ہیں، اور یہ سوچ رہے ہیں کہ کل ہم نے کس کو کتنا گندہ کرنا ہے. اسی بات پہ غور و فکر کر رہے ہیں نا. ایسا فیوچر کیا ہے اس قوم کا؟ دیکھو جی، بات یہ قوموں کے مستقبل تب ہی بنتے ہیں کہ قوموں کی سوچ بیدار ہو جائے. تو اس قوم کی تو سوچ بیدار ہی نہیں ہے. نہیں ہوگی نہیں. اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس قوم کی سوچ بیدار ہونے کا کوئی چانس بھی نہیں. میں 1.25 صدی کا میں ہو گیا ہوں، میں نے تو دیکھا نہیں اس کی سوچ بیدار ہوئی. میں ہر شعبے کے بندے سے اس لیے ملتا ہوں کہ یار یہ مجھے کیا سکھائے گا، یہ کیا کہے گا، یہ کون سی بات ایسی کرے گا جس سے مجھے سمجھ آئے کہ یار بڑی کمال بات کر رہا ہے.
ہماری سوچ زیرو ہو گئی ہے. جس قوم کی سوچ زیرو ہو جائے گی، جس قوم کو آج کے دن اگر وہ 500 کلو ٹماٹر بیچے گا، ٹماٹر 500 کلو پہ بیچنے والے پر لعنت ہے، اور جس نے 500 روپے کلو ٹماٹر خریدا ہے اس پر بھی لعنت ہے. استغفر اللہ. سن لیں اس پر کیوں لعنت ہے؟ کیونکہ تو ٹماٹر نہیں کھائے گا. میرا دعویٰ ہے، میں لکھ کے دے دیتا ہوں، میں ہائی کورٹ میں لکھ کے دیتا ہوں، اگر ٹماٹر نہ کھانے صاحب اگر ایک دن ٹماٹر کھانا لوگ بند کر دیں تو اگلے دن یہ ٹماٹر مارکیٹ کے اندر اس طرح ذلیل ہوگا، ٹھیک ہے، اس طرح ہوگا، سستا ہو جائے گا کہ ہر کسی کی پہنچ میں ہوگا. سر بات یہ ہے کہ میں یہ ہائی کورٹ میں لکھ کے دیتا ہوں کہ ٹماٹر اور پیاز جس قوم نے 3 مہینے نہیں کھایا، وہ اس قوم کو کینسر ہو گیا، وہ مر گئی. ایسی کوئی بات نہیں. اگر ٹماٹر نہیں کھائیں گے، اگر پیاز نہیں کھائیں گے، بالکل نہیں مریں گے. آپ کو کوئی بیماری نہیں ہوگی، آپ کو کوئی بیماری نہیں ہوگی. وہ کہتا جی پنڈیاں 400 روپے کلو بک رہا. بھائی جب پنڈیوں کا موسم نہیں ہوتا، 6 مہینے تم پنڈی نہیں کھاتے تو کیا تم مر جاتے ہو؟ جب 6 مہینے بھنڈی کا موسم نہیں ہوتا تو کیا انتقال ہو جاتا ہے لوگوں کا؟ استغفر اللہ، بالکل کچھ بھی نہیں ہوتا. بات یہ کہ یہ سوچ ختم ہو گئی کہ ہم نے قوم کی بھلائی کے لیے کچھ کرنا ہے. ہم نے یہ سوچنا ہے. اچھا، قومیں وہی ترقی کرتی ہیں جو دوسروں کے بارے میں سوچے. فرائی صاحب، پچھلے دنوں ایک شاپنگ مال کے اندر بہت ساری خواتین ایک لائن کے اندر لگی ہوئی تھیں، اور اب ہم لوگ اس برانڈ کا نام نہیں لیتے، تو کسی نے کہا کہ یہ جو لائن میں لگے ہوئے لوگ ہیں نا، یہ چینی یا آٹا لینے کے لیے لگے، لائن کے اندر نہیں لگے ہوئے. یہ خواتین ہیں جو اس برانڈ سے اپنے لیے ڈریسز خریدنے کے لیے لائن میں لگی ہوئی ہیں. اور وہ اتنی لمبی لائن تھی کہ دیکھنے والا پریشان ہو جائے کہ اتنے لوگ کہاں سے اکٹھے ہو گئے. اور اگر وہ اتنی اللہ تعالیٰ کہے کہ اس لائن ادھر لائن میں لگ جاؤ، میں تمہیں جنت میں بھیجوں گا، تو وہاں 4 عورتیں بھی نہ ہوں. عام طور پہ پاکستان میں 4 عورتیں بھی لائن میں نہ لگی ہوں کہ میں نے جنت میں جانا ہے. اور تو آپ نے تو یہ دیکھا نا، تو میں نے تو پچھلے 1.5 سال پہلے یہ دیکھا کہ انہوں نے سیل لگا دی، ایک برانڈ نے سیل لگا دی، اور جو عورتوں نے ایک دوسرے سے کپڑے چھینے ہیں، اور بس ایسا ہو گیا کہ جیسے کوئی جو کوئی گھمسان کی کوئی جنگ نہیں ہوتی جس میں پتہ نہیں لگتا کون کس کو مار رہا ہے، کون کس کو مار رہا ہے، کون دشمن کو مار رہا ہے یا اپنوں کو ہی مار رہا ہے. اس قسم کی وہ جنگ ہو گئی. تو قوم کو صاحب، جب تک ہم لوگ قوم نہیں بنیں گے تو اس وقت تک ہمیں انہی مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا. کبھی ہمیں چینی نہیں ملے گی، کبھی ہمیں آٹا نہیں ملے گا، کبھی ہمیں ٹماٹر نہیں ملیں گے، کبھی ہمیں پیاز نہیں ملیں گے. بس لیڈر تو ہمارے کہتے ہیں جی ہمیں آزادی نہیں ملی. اور میں خان صاحب کی ایک بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں جی میں حقیقی آزادی کے لیے جدوجہد کر رہا ہوں. تو خان صاحب پتہ نہیں کس آزادی کی بات کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں حقیقی آزادی یہ ہے کہ ذہن کی سوچ قید ہو گئی ہے. اگر میں کسی جلسے میں جاؤں تو میں کہوں گا آپ کی سوچ قید ہو گئی ہے. آپ اپنی سوچ کو سوچنا شروع کرو. اور دیکھ رہے جی، جب آپ سو جاتے ہیں، میں سو جاتا ہوں، تو ہمارا دماغ کام کرنا وہ چھوڑ دیتا ہے جو دن کو کرتا ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ فلاں چیز پڑی ہے، تو ہمیں دیکھنے کے بعد پتہ لگے گا یہ آلو ہے، یہ ٹماٹر ہے. پھر دماغ بتائے گا، آنکھ نے نہیں بتانا. آنکھ کا تو کام ہی نہیں کہ بتائے یہ کپ ہے. آنکھ کا کام دیکھنا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے دماغ کو وسعت دی ہے. آنکھ کے جو سگنل دماغ میں جائیں گے وہ بتائیں گے یہ کپ ہے. بے شک. اب یہ انسان کیسے سوچے گا؟ اچھا، میری تو ریکویسٹ اس قوم سے یہی ہے، خدا کے لیے آپ ترقی ضرور کریں، آپ سوچنا شروع کریں. آپ یعنی آج کے دور میں حدیثیں یاد کرنا کتنی آسان ہے. ایسے فیصلوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں جو غور و فکر کے بغیر لیے جاتے ہیں؟ غور و فکر کے بغیر ہر فیصلہ ہی غور و فکر کے بغیر ہے. ہمارا گھروں میں فیصلہ غور و فکر کے بغیر ہے. ہمارا گھروں میں فیصلہ غور و فکر کے بغیر ہے. ہمارے لیڈروں کا فیصلہ غور و فکر کے بغیر ہے. ہمارے سارے معاشرے کے ہر فیصلہ غور و فکر کے بغیر ہے.
اگر غور و فکر کریں گے، سوچیں گے. ورنہ یہ جو سوشل میڈیا ہے نا جی، اس کو میں کھوچل میڈیا کہتا ہوں، یہ کھوچل میڈیا ہمارے معاشرے کو کھا جائے گا. اس کے اندر سوچنے کی صلاحیت ہی ختم ہو جائے گی. حل کیا ہے فراضی صاحب؟ حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ آپ نے یہ سوچنا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا. میں نے اس کو کتنا دیکھنا ہے. اچھا، میں نے اس میں جو فلاں بات دیکھی ہے کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے، میں نے آج 24 گھنٹے اسی پر سوچنا ہے، اس کو بند کر دے. وہ بھی پاکستان کا کوئی ایسا بندہ بتا دیں جس نے اس میں جو کچھ آ رہا ہے سارا حفظ کر لیا ہو. اتنی بھرمار ہے انفارمیشن کی کہ وہ پہلے والی جو ایک سیکنڈ پہلے آپ نے چیز دیکھی ہوتی ہے، اور جھوٹ ہے سر. اس میں کل شام کو لکھا ہوا تھا موٹر وے اور جی ٹی روڈ لاہور ٹو پنڈی بند کر دیا گیا ہے کہ رات کو پانی کا ریلا گزرنا ہے. اس میں لکھا ہوا آ رہا تھا، اس میں کہہ رہے تھے کوئی جی ٹی روڈ پہ پانی نہیں آیا، کوئی موٹر وے پہ پانی نہیں آیا. تو پھر اگر میں نے ادھر جانا ہے تو میرے تو پاؤں میں اس موبائل نے بیڑی ڈال دی کہ میں جا ہی نہیں سکتا. میں نے کسی کے جنازے پہ جانا ہے، شادی پہ جانا، میں جا ہی نہیں سکتا. اور شاہ صاحب مجھے پیدا کرنے والے کی قسم ہے، یہ جو سوشل میڈیا کی ترقی سائنس نے کی ہے، اس سے بڑی بغیرتی اور اس سے بڑا جھوٹ اس کائنات کے اندر موجود نہیں ہے. اور یہ وہی واحد دجال ہے جو انسان کو کھا جائے گا. اس کے اندر اتنی بغیرتی ہے، اتنا جھوٹ ہے. کبھی یہ بھی ہوا یار، بہو بیٹیاں دکھا رہے ہو تم، ننگیاں دکھا رہے ہو تم، کیا ظلم کر رہے ہو یار. ایسے سے خبیث، ایسے سے گھٹیا، ایسے سے تھرڈ کلاس لوگ اس میں اپنی وہ ویڈیو ڈال رہے ہیں، ایسا کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہو یار؟ کیا کلمہ پڑھتے ہو، قرآن پڑھتے ہو، مسلمان کہلاتے ہو اپنے آپ کو؟ ذرا سوچو تو صحیح. اصل میں کیا ہے، سوچ پہ پابندی لگ گئی، سوچنے کا وقت نہیں رہا. اور ہر آدمی یہ کہہ رہا ہے میرے پاس وقت نہیں ہے. اور جب تو پیدل چلتا تھا، تیری خواہش تھی میرے پاس کنوینس ہوتی تو میرا تو بڑا وقت بچتا. وہ اللہ تعالیٰ نے تجھے گاڑی دے دی تو تیرا وقت کیوں نہیں بچا؟ جی. اور جب تو پیدل جاتا تھا حج اور عمرہ کرنے کے لیے تو سوچتا تھا کہ مجھے ایسا کوئی سلسلہ مل جائے کہ میں یوں جاؤں اور یوں آ جاؤں تو میرا وقت بچ جائے. 5 گھنٹے پہ جاتا ہے، 5 میں واپس آ جاتا ہے. تیرے پاس وقت کدھر گیا؟ تو نے ہر چیز کو ریڈیوس کر لیا. ٹھیک ہے جی، تیرے پاس وقت نہیں ہے. ایسے لوگ جو غور و فکر نہیں کرتے، ان کا اللہ کے ہاں کیا مقام ہوگا؟ وہ اللہ کے ہاں یہ ہے کہ اس میں نے ایک جگہ ہلکا سا یہ لکھا ہوا ہے، جس نے غور و فکر کیا وہی اولیاء ہے نا. کیا بات ہے. غور و فکر ہی وہ صلاحیت ہے، وہ خوبی ہے جو انسان کو اللہ کا ولی بنا دیتی ہے، اللہ کا دوست بنا دیتی ہے، اللہ کا پسندیدہ بنا دیتی ہے. جس نے یہ سوچا کہ اس درخت کے ساتھ آم کا پھل کیسے لگا ہے اور یہ اتنا میٹھا کیوں ہے، اور جو اس کے اندر میٹھا ڈال رہا ہے، بے شک وہ مجھے پیدا کرنے والا وہی رب ہے. کیا بات، جس نے یہ آم پیدا کیا. بہت خوب. تو یہ غور و فکر ہے. بہت خوب. اور 1,24,000 پیغمبر صرف غور و فکر کرتے تھے. کیا بات ہے. اور غور و فکر کرنے کے لیے انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں جس بات پہ غور کر رہا ہوں وہ منفی تو نہیں ہے، وہ مثبت ہے یا منفی ہے. اب لاکھوں باتیں آپ میرے ساتھ 4 گھنٹے باتیں کرتے رہے تو غور و فکر پہ میں نے ایک نظم بھی لکھی ہوئی ہے غور و فکر پہ. جی شامل کر لیتے. تو اس بات پہ سوچنا ہمیں بہت ضروری ہے کہ ہم کیا سوچ رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں. میرے دعویٰ ہے ناظرین سے کہ آپ اگر یہ سوچ لیں کہ کل سے ہم نے سوچنا ہے، یہ کرنا ہے تو سوچنا ہے، وہ کرنا ہے تو سوچنا ہے. ٹھیک ہے نا جی. سوچ کے بغیر تو آپ کی نماز نہیں ہوگی. آپ نے سوچا ہی نہیں. کیا بات ہے. آپ نے سوچا ہی نہیں کہ میں اللہ کے آگے سر نکو ہو رہا ہوں. بہت خوب. ہم پر جہالت غالب ہے، ہم پر لالچ غالب ہے، ہم پر حرص غالب ہے. ہم پتہ نہیں ہمارا کیا انجام ہوگا، ہمارے سیاستدان کیا کریں گے، ہمارا معاشرہ کیا کرے گا. ہم چھینا جپٹی میں ہیں. آپ اخبار پڑھ کے سارا پڑھتے جائیں آپ کو پتہ لگے گا آج کے دن میں کچھ 80-90 قتل ہوں گے اس میں.
استغفر اللہ. اور وہ سارے قتل 2-3 ایک جنسی ہوں گے، ایک دولت کے لیے ہوں گے. ایسے معاشرہ ہوتا ہے. 12 سالوں کے جاپان میں قتل ہی نہیں ہوا. اور 12 سالوں کے جاپان میں قتل ہی میں نے وہ بھی اسے سوشل میڈیا پہ پڑھا ہے، پتہ نہیں سچ ہے کہ جھوٹ ہے، لیکن میں نے یقین کر لیا اگر وہ 12 کہہ رہا ہے تو 12 مہینے بھی کہہ لے. چلو بہت خوب. جہاں تو 4 گھنٹے نہیں گزرتے کہ کوئی کسی کو نہ مارے، کوئی کسی کو قتل نہ کرے، کوئی کسی کو چھینے نہیں. اچھا، قومیں ناظرین، قومیں وہی ترقی کرتی ہیں جو یہ سوچ لیں کہ ہمیں اللہ نے کس لیے تخلیق کیا ہے اور ہم نے اس دنیا میں کیا کرنا ہے اور کیا کر کے جانا ہے. بہت خوب. اور اگر میرا باپ، میرا دادا، میرا پردادا کوئی بھی اس دنیا میں لوٹ مار کر کے گیا ہے، اس نے بہت ساری جائیداد بنائی ہے، اس کے کس کام آئی؟ سکندر اعظم کہتا ہے میرے کفن سے باہر ہاتھ رکھنا. میرا خیال ہے سکندر اعظم نے ساری زندگی میں سب سے اچھی بات یہی کی ہے. باقی تو دنیا فتح کرنے کے لیے چل پڑا تھا. اس نے کہا میرے ہاتھ کفن سے باہر رکھنا، ان کو لوگوں کو پتہ لگے، مگر چلو جا نہیں رہا. اس کو بعد میں یہ خیال آیا کہ میں ساری دنیا کو لوٹ رہا تھا. خدا کی قسم آپ یہاں سے کچھ بھی لے کے نہیں جائیں گے. اچھا، نظم کر لیتے ہیں. غور و فکر آدمی کو، غور و فکر آدمی کو انسان بنا دیتا ہے. انسان بنا دیتا ہے. بہت خوب. غور و فکر آدمی کو انسان بنا دیتا ہے. انسان بنا دیتا ہے. ٹھیک ہے سر. فلسفہ حیات کو، فلسفہ حیات کو آسان بنا دیتا ہے. آسان بنا دیتا ہے. کیا بات ہے. غور و فکر آدمی کو انسان بنا دیتا ہے. فلسفہ حیات کو آسان بنا دیتا ہے. آسان بنا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تو سوچ، کیا بات، میں نے تجھے تخلیق کیا. یہ فلسفہ جو ہے حیات کا، اس کو سوچے گا تو تیری زندگی آسان ہو جائے گی. کیوں کہ اللہ کہہ رہا ہے قناعت کر، شکر کر. کیا بات ہے. میں نے تجھے جو زندگی دی ہے اس پہ شکر کر. میں نے جو تجھے رزق دیا ہے. فلسفہ حیات کو آسان بنا دیتا ہے. گر سوچتا رہا ہر پل خدا کی ذات کو. گر سوچتا رہا ہر پل خدا کی ذات کو. یہ غور و فکر بخشش کا، یہ غور و فکر بخشش کا امکان بنا دیتا ہے. کیا بات ہے. اگر غور و فکر کر کے فیصلے لوگے، گر سوچتا رہا ہر پل خدا کی ذات کو. کیا بات ہے. کیا بات. گر سوچتا رہا ہر پل خدا کی ذات کو. یہ غور و فکر بخشش کا امکان بنا دیتا ہے. کیا بات. غور و فکر آدمی کو انسان بنا دیتا ہے. کیا بات. ٹھیک ہے جی. جس کے پاس خدا کی یاد کے سوا کچھ بھی نہ ہو. جس کے پاس خدا کی یاد کے سوا کچھ بھی نہ ہو. جس کے پاس خدا کی ذات کے سوا کچھ بھی نہ ہو. واہ 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 واہ. ٹھیک ہے جی. اس کو جنت میں خدا مکان بنا دیتا. واہ 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 واہ. اللہ کے ذکر سے کہتے ہیں جنت میں بھی مکان بن گیا، جنت اس کا گھر بن گیا. بہت خوب. اس کو جنت میں خدا مکان بنا دیتا ہے. غور و فکر آدمی کو انسان بنا دیتا ہے. مت مایوس ہو اپنی مفلسی پہ او نادان. اللہ اکبر. اللہ اکبر. مت مایوس ہو اپنی مفلسی پہ او نادان. وہ اپنے خزانوں سے ہر سامان بنا دیتا ہے. وہ اپنے خزانوں سے ہر سامان بنا دیتا ہے. کیا بات ہے. اتنا مفلسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. تو سوچے میرے پاس گھر نہیں ہے، میرے پاس یہ نہیں ہے، میرے پاس فلانی چیز نہیں ہے. اللہ اکبر. وہ اپنے خزانوں سے ہر سامان بنا دیتا ہے. غور و فکر آدمی کو انسان بنا دیتا ہے. کچھ ملا ہی نہیں کسی کو اس جہان فانی میں. کچھ ملا ہی نہیں کسی کو اس جہان فانی میں. کچھ ملا ہی نہیں. کیا بات ہے. کسی کو اس جہان فانی میں. پھر مال و زر کو کیوں تو ایمان بنا دیتا ہے. مال و زر کو افسوس لوگوں نے اپنا ایمان بنا لیا. پھر مال و زر کو کیوں تو ایمان بنا دیتا ہے. ٹھیک ہے جی. کیا بات. غور و فکر آدمی کو انسان بنا دیتا ہے. کیا بات. مرنے کے بعد محلوں کا مالک کبھی دیکھا ہے. مرنے کے بعد محلوں کا مالک کبھی دیکھا ہے.
کہ بھئی کہ اس قبر کے اندر جو مردہ ہے اس کے ادھر بھی 4 محل تھے، نیچے بھی 4 محل ہیں۔ استغفر اللہ۔ مرنے کے بعد محلوں کا مالک کبھی دیکھا ہے؟ پھر کیوں زندگی کو مشکل نادان بنا دیتا ہے؟ کیا بات؟ پھر کیوں زندگی کو مشکل نادان بنا دیتا ہے؟ کیا بات؟ ایک 2 شعر ہو رہے ہیں۔ جی پلیز۔ جو ہے پاس تیرے اس پہ شاکر کیوں نہیں ہوتا؟ جو ہے پاس تیرے اس پر شاکر کیوں نہیں ہوتا؟ جو ہے پاس تیرے اس پہ شاکر کیوں نہیں ہوتا؟ ہر خواہش کو کیوں کر ارمان بنا دیتا ہے؟ کیا بات؟ میں سوچوں کہ آپ کے پاس نئی گاڑی ہے، میرے پاس اسی پہ سوچ کے میں آدھا پاگل ہو جاؤں۔ ہر خواہش کو کیوں کر ارمان بنا دیتا ہے؟ جو مل جائے اس کو مقدر سمجھ کے خوش ہو۔ جو مل جائے اس کو مقدر سمجھ کے خوش ہو۔ جو مل جائے اس کو مقدر سمجھ کے خوش ہو۔ مقدر سمجھ کے خوش ہو۔ اپنی خواہشوں کو کیوں طوفان بنا دیتا؟ طوفان کیسے بنا دیتا ہے؟ اپنی خواہشوں کو کیوں طوفان بنا دیتا ہے؟ جیسے کل اس موٹر سائیکل والوں سے 2 ڈاکوں نے گولی مار کے بعد میں پیسے چھینے ہیں، استغفر اللہ۔ تو انہوں نے اپنی خواہشوں کو طوفان بنا دیا۔ استغفر اللہ۔ کون سا طوفان؟ جو سیلاب میں آیا ہوا ہے، افسوس، جس میں لوگ مرتے ہیں۔ زندگی وہ نہیں جو تو سمجھ رہا ہے فرازی۔ زندگی وہ نہیں جو تو سمجھ رہا ہے فرازی۔ زندگی وہ نہیں جو تو سمجھ رہا ہے فرازی۔ ٹھیک ہے نا جی؟ کیوں زمین کی مٹی کو آسمان بنا دیتا ہے؟ کیوں زمین کی مٹی کو آسمان بنا دیتا ہے؟ غور و فکر آدمی کو انسان بنا دیتا ہے۔ فلسفہ حیات کو آسان بنا دیتا ہے۔ واہ 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 واہ، بہت خوب فیض صاحب، بڑا زبردست پروگرام میں غور و فکر پہ بات ہوئی، سیر حاصل گفتگو کی آپ نے، ہماری اور ہمارے ناظرین کی آپ نے رہنمائی فرمائی، ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ آپ اپنے قیمتی وقت سے ہمارے لیے اور ہمارے ناظرین کے لیے وقت نکالتے ہیں۔ ہمارے پروگرام کا وقت کیونکہ تھوڑا قلیل ہوتا ہے، آپ کا شکریہ جی۔ ناظرین محترم، غور و فکر ہی وہ کنجی ہے جو آپ کو جنت میں لے کے جائے گی۔ غور و فکر ہی وہ کنجی ہے جو آپ کو آپ کا کھویا ہوا مقام دلائے گی۔ غور و فکر ہی وہ کنجی ہے جس سے آپ اللہ کے نائب بنیں گے، اور وہ ساری عظمتیں اور وہ ساری عزتیں آپ پہ نچھاور ہوں گی جس کے لیے آپ کو تخلیق کیا گیا۔ اپنا بہت خیال رکھیے، اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔